बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उस छोटे से कस्बे की गलियां बाजार सरे शाम ही सुनसान होना शुरू हो जाते थे और अब तो शाम का धुंधलका रात की स्याही में बदलता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जमीला की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अकेडमी के तकरीबन सारे ही तालिब इल्म घरों को जा चुके थे। इस वक्त तक जमीला का भाई रहील उसे लेने के लिए पहुंच जाया करता था, मगर आज उसने फोन पे मैसेज भेज दिया था कि बाइक खराब है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। जमीला की सारी क्लास फेलोज भी चली गई थी, सिर्फ समीना उसकी खातिर रुक गई थी। मगर जब वक्त ज्यादा होने लगा तो उसने जमीला को मशवरा दिया, आओ हम पैदल ही घर की तरफ चलते हैं, हो सकता है तुम्हारा भाई रास्ते में मिल जाए। समीना अकेली ही एकेडमी आया करती थी, मगर जमीला भाई के बगैर घर से निकलती नहीं थी। समीना की बात सुन के वो थोड़ा सा हिचकिचाई, फिर राजी हो गई, क्योंकि ऐसे खाली एकेडमी में इंतजार करना भी उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। जमीला ने कई बार राहील को कॉल की, मगर हर बार यही जवाब मिलता कि फिक्र ना करो, अभी पहुंच रहा हूँ। आखिर अपनी किताबें उठाते हुए वो समीना से बोली, तुम्हारा मशवरा मुनासिब है, आओ चलें। दोनों जब बाहर निकली तो अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। कहीं कहीं जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। दोनों सहमे सहमे अंदाज में तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। ये कोई इतना बड़ा शहर तो ना था कि बंदा ही खो जाए। ये तो एक छोटा सा कस्बा था जहाँ फासले भी छोटे छोटे थे। कुछ ही गलियां गुजरने के बाद समीना का घर आया, मगर रास्ते में रहील कहीं ना मिला। समीना ने जमीला को अपने घर रोकने की कोशिश की, मगर वो बोली, अब मैं घर ही जाऊंगी, माँ रात तक रही होगी, बड़ी देर हो गई है। ये कहते हुए उसने अपने भाई राहील को मैसेज किया कि मैं घर पहुंच रही हूँ, तुम भी सीधे घर आ जाओ। उसके बाद उसने समीना को खुदा हाफिज कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ी, जो चंद ही गलियां दूर रह गया था। बीच में एक मेन रोड थी जहां ट्रैफिक चलती रहती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठटक गई, उसके चलते कदम सुस्त पड़ने लगे। एक गली के सिरे पे एक बुर्का पोश औरत खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। जमीला को उसका कद आम औरतों की निस्बत कुछ तवील लगा, मगर फिर सोच के रह गई कि कुछ खवातीन तवील कामत भी तो होती हैं। वो औरत बेहिस्सो हरकत खड़ी उसी की तरफ तक रही थी। उसके मुंह पे निकाब था, जिसमें से आंखें झांक रही थी, जिनमें अजीब सी सफेदी थी। उसके ऐसे घूरने से जमीला कुछ गड़बड़ा सी गई, मगर एक तरफ होके गुजर गई। थोड़ा आगे जाके उसे ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो दिल धक से रह गया। वही बुर्का पोश उसके पीछे चली आ रही थी। उसकी चाल भी अजीब सी थी, नस्वानियत से बिल्कुल आ रही। उसे देखते ही जमीला के कदम तेज तेज घर की जानिब उठने लगे। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने महसूस किया कि पीछा करने वाली औरत की रफ्तार तेज हो गई थी। पहले तो जमीला के दिल में ख्याल आया, शायद कोई रागी औरत है और उसी की तरह अंधेरे से खौफजदा होकर सहारा ढूंढ रही है। मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि ये औरत उसका ताकुब कर रही है। जमीला का सांस तेज तेज चल रहा था। उसे रोना आ रहा था, मगर उसका बस नहीं चल रहा था। सामने ही मेन रोड की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई। वो भाग के सड़क पे पहुंच जाना चाहती थी, मगर इससे पहले ही बुर्का पोश औरत तेज तेज चलती हुई उसके करीब पहुंची और उसके शाने पे हाथ रख दिया। जमीला ने महसूस किया कि उसकी गिरफ्त इंतहाई सख्त और तकलीफ दे थी। वो दर्द से बिलबिलाते हुए मुड़ी और बिना कुछ सोचे समझे किताबों वाला बैग घुमा के बुर्क पोश औरत के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्के हमले से बच न सकी और लड़खड़ा के पीछे हट गई। उसकी गिरफ्त से निकलते ही जमीला मुड़ के सड़क की तरफ भागी तो उसे अपने पीछे एक गैर इंसानी सरसराती हुई सरगोशी नमा आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सुनी अनसुनी करते हुए जमीला भाग के सड़क पे पहुंची तो अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सीधी उसके करीब आके रुकी। जमीला उसे टकराने से बाल बाल बची। मोटरसाइकिल पे बैठे नौजवान ने लिपक के उसे गिरने से बचा लिया। जमीला ने बुखला के देखा तो मोटरसाइकिल पे अपने भाई को देखकर उसकी जान में जान आई। इससे पहले कि उसकी हालत के मुतालिक भाई कुछ पूछता, वो लिपक के मोटरसाइकिल पे बैठी और बोली, जल्दी चलो।
راحیل نے فوراً ہی بائک آگے بڑھائی۔ جمیلہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ساری گلی سنسان تھی، وہ برقع پوش عورت کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ طویل گلی میں کہیں واپس جاتی بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ جمیلہ سوچتی رہ گئی کہ وہ عورت اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی۔ گھر واپس پہنچے تو ماں پریشان بیٹھی تھی۔ راحیل کو تو اس کی لاپرواہی پہ خوب ڈانٹ پڑی، مگر ساتھ ہی راحیلہ کو بھی سخت سست سننا پڑ گئی۔ جمیلہ کے بابا روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ گھر میں دونوں بہن بھائی اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی رشتہ دار ملنے آتا، ورنہ دن یوں ہی گزر جاتا۔ راحیلہ نے اپنی ماں اور بھائی دونوں کو اس برقع پوش عورت کے حملے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس بات کو بنیاد بنا کے اس کا اکیڈمی جانا بند نہ کر دیا جائے۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچ نہیں چاہتی تھی۔ خود بھی وہ دوسری صبح تک یہ واقعہ بھول گئی اور دوبارہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اگر کسی وقت یہ واقعہ یاد آ ہی گیا تو اسے اپنی بخلاہٹ سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ کافی دن گزر گئے اور وہ اس بات کو تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ ایک دن جب کالج سے چھٹی تھی، ماں کچن میں کام کر رہی تھی اور بھائی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج اور اپنی پڑھائی سے تھک کے جمیلہ ہوا خوری کے لیے چھت پہ چلی گئی۔ رات کا اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ چھت پہ کمرہ بنا ہوا تھا جو کہ فالتو سامان رکھنے کے کام آتا تھا۔ جمیلہ نے وہاں کے کونے میں کچھ جگہ صاف کر کے اپنے لیے میز کرسی خالی رکھی، جہاں بیٹھ کے وہ کبھی کبھار دن یا رات میں اپنی پڑھائی کیا کرتی تھی۔ آج بھی چھت پہ ٹہلتی ہوئی وہ اس کمرے کی طرف چلی آئی۔ پتہ نہیں اس کے جی میں کیا سمائی کہ کمرے کا دروازہ کھولا، اندر بلب جلا کے اپنی کرسی پہ بیٹھی اور آنکھیں بند کر کے کرسی کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ اسے آہٹ سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو۔ اس نے سمجھا کہ ماں اسے دیکھنے چھت پہ آئی ہے، مگر جب چند لمحے کوئی آواز نہ آئی تو چونک کے آنکھیں کھولی۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ کھلے دروازے میں وہی برقع پوش عورت کھڑی تھی جس نے اس پہ گلی میں حملہ کیا تھا۔ جمیلہ اسے فوراً پہچان گئی۔ خوف کے مارے خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ وہ عورت دروازے میں کھڑی خونخوار نظروں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ جمیلہ نے چیخنا چاہا مگر چیخ اس کے گلے میں پھنس کے رہ گئی۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس کے جسم میں اتنی ہمت آئی کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ اس نے برقع پوش کو ایک زوردار دھکا مارا اور کمرے سے بھاگی۔ برقع پوش شاید اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ایک طرف جا کے گری اور جمیلہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ برقع پوش چھلاوے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس نے دو چس میں ہی جمیلہ کو پکڑا۔ جمیلہ بھی سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ برقع پوش نے اپنے ہاتھ سے جمیلہ کو دبوچا اور دوسرا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر واپس لے گئی۔ جمیلہ اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی، مگر برقع پوش عورت کی گرفت حیرت انگیز طور پہ اتنی سخت تھی کہ جمیلہ کو ہلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ایک عورت اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی گرفت مردوں کی طرح آخنی ہو۔ کمرے میں آ کے اس برقع پوش نے اپنے پیچھے پاؤں کی ایڑی کی مدد سے دروازہ بند کرنے کے جھٹکے سے جمیلہ کو ایک طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ جمیلہ چیختی یا پھر کوئی آواز نکالتی، برقع پوش نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور ایک لمبا سا شکاری خنجر اس کے ہاتھوں میں چمکنے لگا۔ خنجر دیکھتے ہی جمیلہ کی روح فنا ہو گئی۔ برقع پوش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ جمیلہ خوف کے مارے اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی درخواست تھی، ہونٹ تھر تھرا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ برقع پوش نے قریب آ کے ایک جھٹکے سے جمیلہ کے سر کو اوپر اٹھایا، اس کی گردن کو اپنے چوڑے ہاتھوں میں ایسے دبوچا جیسے کوئی مرغی ہو، اس کے سر کو جھٹکا دیا، اس کے لمبے ریشمی بالوں کو اپنی مٹھی میں لیا۔ جمیلہ کا سر پیچھے کو کھنچ گیا، اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ برقع پوش نے خنجر کا تیز پال جمیلہ کی شارک پہ رکھ دیا۔ جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بلک رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر برقع پوش پر تو جیسے ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے جھٹکا دے کے جمیلہ کا سر ایک طرف گھمایا اور پھر تیزی سے خنجر کے ایک ہی وار میں اس کے ریشمی چمکدار بال گدی کے قریب سے کاٹ دیے۔ جمیلہ ایک جھٹکے سے ایک طرف جا گری۔ برقع پوش نے کٹے ہوئے بال فرش پہ پھینکے۔ جمیلہ بار بار اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گردن کٹنے سے بچ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر وہ اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھ کے بھاگی، مگر برقع پوش نے اسے ایک بار پھر دروازے میں دبوچا اور اسے نیچے گراتے ہوئے اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ اس سے پہلے کہ جمیلہ مزاحمت کرتی، برقع پوش نے اپنے خنجر کی نوک کی مدد سے اس کا لباس تار تار کرنا شروع کیا۔
برہنگی کا احساس ہوتے ہی جمیلہ بری طرح سے مچلنے لگی۔ اپنی عزت کے تحفظ کے احساس نے اس کے جسم میں نئی طاقت بھر دی تھی۔ زمین پہ گری ہوئی جمیلہ نے اپنی مدد کے لیے ہاتھوں مارنا شروع کیے تو اچانک جمیلہ کے ہاتھ میں فرش پہ گرا ہوا پیتل کا ایک پرانا سا گلدان آیا جو اپنی چمک کھو جانے کی وجہ سے اس اسٹور میں پھینک دیا گیا تھا۔ آج وہی جمیلہ کی مدد کو آیا۔ گلدان کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو موڑا اور انتہائی تیزی سے برقع پوش کے سر پہ وار کیا۔ وہ گلدان سیدھا اس کے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا، پٹاخ کی آواز ابھری اور برقع پوش کوئی آواز نکالے بغیر ایک طرف ڈیر گئی۔ برقع پوش کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی جمیلہ اٹھی اور بجلی کی سی تیزی سے بھاگتی ہوئی چھت پہ آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی سے وہ تقریباً پھسل کر نیچے گری۔ اس کے گرنے کی آواز سن کے ماں اور راحیل دونوں باہر نکل آئے۔ باہر صحن میں جمیلہ گری پڑی تھی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، لباس کچھ ایسے تار تار تھا کہ پورا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ماں نے لپک کے اسے سنبھالا، راحیل نے کمرے کے اندر سے ایک چادر لا کے اس کا جسم ڈھانپا۔ ماں گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ راحیل اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ ان کا مکان قصبے کے آخری سرے پہ تھا، اس لیے مکان کے پیچھے کھلے کھیت تھے۔ چھت پہ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ راحیل نے ہر طرف جائزہ لیا، پیچھے کھیتوں کی طرف جھانکا اور پھر سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں جمیلہ بھی اپنی جسم پہ چادر لپیٹے لرزتی کامتی اوپر آئی، مگر اس نے سیڑھیوں سے اوپر پاؤں نہیں دھرا۔ اس سے ابھی تک بولنا مشکل تھا۔ اس کے آخر سن کر ماں اور راحیل دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹور کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اس برقع پوش کو بے ہوش چھوڑ آئی تھی۔ اس کا اشارہ سمجھ کے راحیل محتاط قدموں سے اسٹور روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ماں جمیلہ کو سنبھالنے لگی۔ راحیل نے چھت پہ پڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی کا ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، اسے تولتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے کے اندر روشن بلب کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ اسی طرح چوپٹ پڑا تھا جیسے جمیلہ چھوڑ کر گئی تھی۔ راحیل نے محتاط انداز میں کمرے کے اندر جھانکا اور پھر وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی جمیلہ بکھلا کر کمرے کی طرف لپکی۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ایک طرف جمیلہ کے کٹے ہوئے بال گرے تھے، دروازے کے پاس اس کے لباس کی کچھ دھجیاں پڑی تھی، پیتل کا گلدان بھی ایک طرف لڑکا ہوا تھا، مگر برقع پوش کہیں نہیں تھی۔ جمیلہ کا جسم ایک دم لہرایا اور وہ بے ہوش ہو کے گرنے ہی والی تھی کہ ماں اور راحیل نے اسے تھاما اور اٹھا کر نیچے لے آئے۔ راحیل نے فوراً اپنے ماموں کو فون کیا جو تھوڑی ہی دور دوسرے محلے میں رہتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے فوراً ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت تک جمیلہ کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو چکی تھی۔ ماموں کے آنے کے بعد جمیلہ نے جب ساری بات بتائی تو سب حیران رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برقع پوش کون ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ماموں نے سب کے مشورے سے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پولیس وین آئی تو پورے محلے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پولیس نے چھت کا معائنہ کیا، جمیلہ کا بیان لیا اور رسمی تسلیاں دینے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ پولیس کے جاتے ہی سارے محلے والے ان کے گھر جمع ہوئے۔ تسلی دینے والے کم تھے، مشورے دینے والے زیادہ تھے۔ پڑوس میں رہنے والی ماسی برکتیں بولی، میں تو کہوں یہ ضرور کسی جن بھوت یا چڑیل ڈائن کا کام ہے، ورنہ کسی انسان کو بال کاٹنے کا کیا فائدہ۔ ایک اور خاتون ہاتھ ملتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتی ہو ماسی، میں نے اس طرح کے ایک دو واقعات کے متعلق پہلے بھی سنا ہے۔ پار والے محلے میں رہنے والی میری بہن کے پڑوس میں بھی بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے، یہ ضرور کسی ڈائن کا کام ہے۔ ایسی باتوں نے جمیلہ اور اس کی ماں کے دل کو دہلا کے رکھ دیا۔ محلے والے جو تسلی تشفی دینے آئے تھے انہیں مزید دہشت میں مبتلا کر کے چلے گئے۔ بات یہیں پہ ختم نہ ہوئی، کیونکہ پھر تو ہر روز پاس پڑوس کے گاؤں سے ایسے ہی واقعات کی اطلاعات آنے لگی۔ ہر چند روز کے بعد کسی نہ کسی لڑکی یا عورت پہ حملہ ہوتا، اس کے بال کاٹ دیے جاتے، لباس تار تار کر دیا جاتا، مگر حملہ آور کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ وہ چلاوے کی طرح کہیں سے نمودار ہوتا اور چھت پہ تنہا لڑکی یا عورت پہ حملہ کرتا، اپنا کام کرتا اور غائب ہو جاتا۔ جو بھی خواتین اس کا نشانہ بنی، سب نے بتایا کہ حملہ آور برقعے میں ملبوس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں شکاری خنجر ہوتا ہے۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا، لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہو جاتے، نوجوان عورتوں کا باہر نکلنا، تنہا چھت پہ جانا محال ہو گیا۔ وہ چھلاوا نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتا اور اپنے شکار کو نشانہ بنا کے نہ جانے کہاں پہ گم ہو جاتا۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی چڑیل یا ڈائن ہے۔
जो नौजवान औरतों और लड़कियों पे हमले कर रही है। इसलिए तवीज धागे करने वालों का काम भी खूब चमक उठा। पुलिस अपनी रवायती डिगर पर चल रही थी, इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों ने अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें दूसरे गांव में मौजूद अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस अमल से गांव में खौफो खिरास ज्यादा फैला। बिलाखिर बात पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची तो हुकाम वाला ने मामले को सुलझाने के लिए अहकामात सादर किए, मगर कोई भी नतीजा ना निकला। जब ट्रेन इस छोटे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे रुकी तो रात काफी बीत चुकी थी। मैं अपना छोटा सा बैग संभालता हुआ ट्रेन से उतरा। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ कि इस स्टेशन पे उतरने वाला मैं वाहिद मुसाफिर था। टिकट चेकर तो बहुत दूर की बात थी, कहीं कोई कुल्ली भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर के बाद ट्रेन ने विसल बजाई और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैंने भी अपना बैग संभाला और स्टेशन से बाहर आया। मुझे उम्मीद थी कि स्टेशन से बाहर कोई तांगा या फिर रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, मगर यहाँ तो हर तरफ उल्लू बो रहे थे, बल्कि शायद वो भी नहीं बो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटी सी पक्की सड़क दूर तक जा रही थी। मेरा अंदाजा था कि ये सड़क मुझे कस्बे तक पहुंचा देगी। मैंने अपना बैग कंधे पे लटकाया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रेलवे स्टेशन के आसपास खेत ही खेत थे। ये सड़क भी खेतों के बीच से गुजर रही थी। मैं मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। मेरा यहाँ आने का एक खास मकसद था और आने से पहले मुझे खबर मिल चुकी थी कि इस कस्बे में एक बुर्का पोश डायन की अफवाह गर्दिश कर रही है, जो कि नौजवान औरतों के बाल और कपड़े काट कर ले जा रही है। इसलिए मुझे चौकन्ना रहने का मशवरा मिला था। ये बात ठीक थी कि ये सब वारदातें सिर्फ औरतों के साथ हुई थी, मगर मेरा ख्याल था कि अगर ये किसी जराइम पेशा गिरोह या किसी मुजरिम का काम है तो वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद सड़क मगरिब की तरफ घूम गई। अब सड़क के दोनों तरफ दरख्त नजर आ रहे थे, जिनमें अक्सरियत शीशम और कीकड़ के दरख्तों की थी। उन दरख्तों के बीच लंबे लंबे पत्तों वाले सरकंडों के पोते सर उठाए खड़े थे, जिनकी वजह से सड़क किसी सुरंग का मंजर पेश करने लगी थी। मैं उस मकाम से जल्दी गुजर जाना चाहता था। दूर कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियां कस्बे के वजूद का पता दे रही थी। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी से खबरदार किया। मेरे उठते कदम सुस्त पड़ने लगे। मेरे कान गिरदो पेश से उठने वाली आवाजों पे पूरी तरह से मरकूज थे। मुझे अपने हुक्म में हल्की हल्की चाप सुनाई दे रही थी। अब मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां मैं अपना ताकुब करने वाले की खबर ले सकूं। थोड़ा सा आगे जाके सड़क ने हल्का सा बल खाया। वहां सरकंडों की एक घनी झाड़ी थी। वहां मुड़ते ही मैंने एक जुस लगाई और झाड़ी के पहलू में आगे शीशम के एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे दुबक गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लंबा चौड़ा शख्स मुंह पे कपड़ा लपेटे, हाथ में एक लाठी पकड़े, दबे पांव आता नजर आया। वो आसपास ऐसे देख रहा था जैसे मुझे तलाश कर रहा हो। यकीनन उसे तशवीश थी कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया हूँ। जो ही वो मेरी जिद में आया, मैंने एक लंबी चुस लगाई और उसे रगड़ता हुआ दूर तक ले गया। वो भी एक ताकतवर शख्स था। मेरे वार को सह गया, मगर लाठी उसके हाथ से निकल गई। उसने मुड़ के उल्टे हाथ की एक जरब मेरे चेहरे पे लगाने की कोशिश की। मैंने झुकाई देके उसका वार हाली जाने दिया, मगर फिर भी उसका हाथ मेरे शाने पे पड़ा और मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। वो यकीनन एक मजबूत आदमी था। मौके से फायदा उठाते हुए उसने लिपक के अपनी लाठी उठाने की कोशिश की, मगर मैं उसे ये मौका देने के हक में नहीं था। मैंने उसकी एक टांग दबोची, जिसकी वजह से वो उलट के सड़क पे जा गिरा। उसका सर जोर से जमीन से टकराया तो एक बिलबिलाती हुई चीख उसके होंठों से निकली। हैरत अंगेज तौर पे उसने पलट के दूसरी टांग मेरे सीने पे दे मारी। मेरे हाथों से उसकी टांग निकली और कमर के बल जमीन पे गिर गया। मुझे गिरता देखकर वो शेर हुआ। बिजली किसी तेजी से उठा, सीधा मेरे ऊपर आन गिरा। मैंने उसे झुकाई देने की कोशिश की, मगर बच ना सका। अब हम दोनों गुत्तम गुत्ता हो चुके थे। कुछ देर यूं ही हम एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश करते रहे। आखिर मुझे मौका मिला। मैंने उसका सर जोर से जमीन पे दे मारा। एक तेज चीख के साथ उसने हाथ पांव छोड़े। मैंने फौरन उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में दबाई और अपना घुटना उसकी कमर पे रखकर उसे बेबस कर दिया। कौन हो तुम और मेरा ताकुब क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। पहले ये बताओ तुम कौन हो और इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? जवाब देने की बजाय उसने उल्टा सवाल किया। ये तो मैं तुम्हें अब पुलिस स्टेशन ले जाकर बताऊंगा, मैंने अपना शिकंजा मजीद कसते हुए कहा। मेरी बात सुन के उसका लहजा बदला और वो कहने लगा, अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हो तो फिर जान लो कि मैं यहाँ का SHO सांदिल खान हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। इस बात का क्या सबूत है? मैंने शक भरे लहजे में पूछा। मेरी ऊपर वाली जेब में मेरा पुलिस कार्ड है, उसने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। मैंने फौरन एक हाथ से उसकी जेब टटोली तो वाकई वहाँ एक कार्ड मौजूद था
جس میں نے قدرے روشنی کی طرف کر کے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ واقعی پولیس کا کارڈ تھا، کیونکہ میرا بھی سارا دن انہی کارڈوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو اس نے مچل کے اپنی گردن چھٹائی اور سیدھا ہو کے بیٹھا اور پوچھنے لگا، اب تم کون ہو؟ اتنی رات گئے اکیلے اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے درست کیے، بالوں پہ ہاتھ پھیر کے انہیں اپنی جگہ جمایا، بیگ اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور پھر اپنی جیب سے ویسا ہی کارڈ نکال کے ساندل خان کے سامنے لہرایا۔ انسپیکٹر ضمیر، اسپیشل سروس کرائم برانچ۔ میرے کارڈ پہ نظر پڑتے ہی وہ اچھل کے سیدھا کھڑا ہوا اور اضطراری حالت میں مجھے سلوٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، سر اس علاقے میں ایک مجرم پھر رہا ہے جو عورتوں کے بال اور کپڑے کاٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ چڑیل یا ڈائن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مجرم ہے، اس لیے میں اس علاقے میں گشت کر رہا تھا تاکہ مشکوک لوگوں پہ نظر رکھ سکوں۔ جانتا ہوں اور اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میرے ساتھ چلو، مجھے تھانے پہنچنا ہے۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے روز نامچہ اور دوسری تمام فائلیں منگوائی جن میں اس بال کاٹنے والی ڈائن کے متعلق واقعات، شکایات اور دوسری تفصیل درج تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ یہ سب کسی چڑیل کی نہیں بلکہ کسی انسان کی کارروائی ہے، کیونکہ کوئی چڑیل چاقو یا خنجر سے کام نہیں لیتی، جبکہ ان کے سب واقعات میں کپڑے اور بال خنجر سے کاٹے گئے تھے۔ تھانے کے ساتھ ہی کوارٹر بنے تھے، وہیں ایک کمرہ میرے لیے تیار کیا گیا۔ میں نہا دھو کے وہاں جا کے سویا۔ سوتے ہوئے بھی میرے ذہن میں یہی کیس گھوم رہا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک نیا ہی معاملہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب تھانے پہنچا تو معلوم ہوا کہ رات اس ڈائن نے پھر ایک وار کیا، مگر اس بار اس کا نشانہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکا وقاص تھا۔ وقاص چھت پہ اکیلا سو رہا تھا کہ برقع پوش چڑیل نے حملہ کر دیا۔ وہ بال تو نہیں کاٹ سکی مگر اس کے کپڑے کاٹ گئی۔ ان لوگوں نے صبح تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ وقاص خوفزدہ نظر آ رہا تھا اور وہ رپورٹ درج کروانے کے حق میں نہیں تھا، مگر اس کے بزرگ اس پہ مصر تھے۔ بیانات کے مطابق محلے کے ایک آدمی نے جو اپنے گھر کی کھڑکی سے اتفاقاً باہر جھانک رہا تھا، ایک برقع پوش کو وقاص کے گھر کی چھت پہ چڑھتے دیکھا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کے ڈر گیا، مگر پھر اس نے شور مچانا شروع کیا۔ اس کا شور سن کے کافی لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے وقاص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ جب سارے لوگ چھت پہ پہنچے تو وقاص بے ہوش پڑا تھا، اس کا سارا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کئی لوگوں سے سوالات کیے مگر کسی نے بھی اس برقع پوش کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد میں نے ساندل خان کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کے ساتھ وقاص کے گھر پہنچ گیا۔ مقصد جائے وقوع کا معائنہ کرنا تھا، مگر میرے ذہن میں کئی ایک تشنہ سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے ساری چھت کو اچھی طرح دیکھا۔ اس چھت سے گلی میں اترنا نہایت آسان تھا۔ 3 اطراف مکان تھے، گلی والی طرف کھلی تھی۔ اگر وہ برقع پوش اس طرف سے اوپر آیا تھا تو پھر واپس کس طرف سے گیا اور اسے کسی نے جاتے ہوئے کیوں نہ دیکھا؟ دوسرا اور اہم سوال یہ تھا کہ اس دفعہ اس برقع پوش چڑیل نے کسی عورت کی بجائے ایک نوجوان پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ میں نے وقاص سے کئی ایک سوالات کیے مگر وہ کسی کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو رہا تھا۔ جب اس نے کسی کے چھت پہ کودنے کی آواز سنی، آنکھ کھلی تو ایک برقع پوش چھت پہ موجود تھا جس نے کوئی بات کیے بغیر خنجر سے اس پہ حملہ کیا۔ وقاص نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ سر زمین سے ٹکرانے کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو سارے اہل محلہ اس کے گرد اکٹھے تھے۔ جب میں تھانے واپس پہنچا تو میں نے کچھ سوچ کے ساندل خان کو وقاص پہ نظر رکھنے کی خاص ہدایت کی۔ اس نے فوراً ایک تجربے کار سپاہی کو اس کام پہ مقرر کیا۔ مجھے وقاص پہ شک تھا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق اس دن کسی اور جگہ اس ڈائن کا حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی دن خیرت سے گزرے، مگر لوگ ابھی تک خوفزدہ تھے۔ مجھے بار بار شک تھا کہ وقاص اس معاملے کو سلجھانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جب 3-4 دن گزرے اور جو سپاہی وقاص کی نگرانی پہ مقرر تھا وہ کوئی خاص خبر نہیں لا سکا تو میں نے خود ہی کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں نے ساندل خان کو ساتھ لیا۔ وقاص کے گھر سے تھوڑی دور ایک ایسی جگہ چھپ کے بیٹھا جہاں سے وقاص کے گھر کا دروازہ صاف طور پہ نظر آ رہا تھا۔ ساندل خان کو اس کارروائی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگا، سر آپ کو وقاص پہ شک کیوں ہے؟ یہ بیچارہ تو خود اس ڈائن کا شکار بنا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ساندل خان کی طرف دیکھا اور بولا، ساندل خان لگتا ہے تم پولیس میں چنے دے کر بھرتی ہوئے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ آج تک اس ڈائن نے صرف عورتوں کو نشانہ بنایا، اب ایک دم اس نے کسی مرد کو نشانہ کیوں بنایا؟ یہ اس کی مرضی ہو سکتی ہے، ساندل خان نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔
میری بات شاید اسے ناگوار گزری. پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی بات کرتا مجھے وکاس کی گلی کے آخری سرے پہ ایک سایہ سا لہراتا نظر آیا. میں نے انگلی کے اشارے سے ساندل خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اسے سائے کی طرف متوجہ کیا. سائے کو دیکھتے ہی اس کی پولیس والی ساری خصیات بیدار ہوئی. وہ چوکنے نظر آنے لگا. وہ سایہ تھوڑی دور ایک بگلی گلی میں مڑا. میں محتاط انداز میں اٹھا. دبے پاؤں سائے کا تعاقب کرنے لگا. ساندل خان میرے پیچھے تھا. گلی میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ وہ کوئی بھرکا پوش خاتون تھی جو ایک طرف جا رہی تھی. اسے دیکھتے ہی ساندل خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا. پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی انسان ہے یا ڈائن؟ آج میرے ہاتھ سے بچے گی نہیں. میں نے ساندل خان کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھنے لگا. تھوڑا آگے جا کے وہ برقع پوش ایک اور گلی میں مڑی. میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے. ساندل خان نے قریب ہوتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی. سر، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں. آپ اس کا پیچھا جاری رکھیں. میں ساتھ والی گلی میں سے ہو کے اسے آگے سے جا کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر کو ہلایا. ساندل خان فوراً ہی ایک چھوٹی سی گلی میں گھسا. میں محتاط ہو کے اس برقع پوش کے پیچھے چلتا رہا. وہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی. اب ہم ایک کھلے علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں گھر تھوڑی دور دور بنے ہوئے تھے. ایک گھر کے پچھواڑے میں وہ برقع پوش رک گئی. ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر حیرت انگیز طور پہ بندر کی سی پھرتی سے مکان کی دیوار پہ چڑھنا شروع کر دیا. اسے دیوار پہ چڑھتا دیکھ کر میں اپنا ریوالور نکال کے تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور ساتھ ہی للکارا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا. میری آواز سنتے ہی اس برقع پوش کی رفتار تیز ہو گئی. اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا ایک طرف سے ساندل خان نمودار ہوا. اس نے ایک پتھر گھما کے برقع پوش کو دے مارا جو سیدھا اس کی ٹانگ پہ جا لگا. اسی وقت میں نے بھی ایک فائر کیا. گولی کی آواز اور شور شرابہ سنتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے جھانکنے لگے. کچھ تو باہر بھی نکل آئے. دوسری طرف وہ برقع پوش پتھر لگنے پھر فائر کی آواز سن کے سیدھی زمین پہ آن گری. میں نے لپک کے اسے دبوچا. ساندل خان بھی میری مدد کر رہا تھا. وہ مضبوط آدمی تھا. اس کی گرفت بھی سخت تھی مگر برقع پوش بھی سخت جان تھی. اسے قابو کرنے میں ہمیں دقت ہو رہی تھی. ساندل خان نے اس کی گدی پہ ایک زور کا ہاتھ مارا تو برقع پوش بے جان ہو کے زمین پہ گر گئی. شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی. لوگوں کا ایک ہجوم ہمارے آس پاس اکٹھا ہو چکا تھا مگر وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہے تھے، اس لیے کوئی بھی قریب آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا. برقع پوش کے بے ہوش ہوتے ہی ساندل خان نے اس کے چہرے کے نقاب کو کھینچ ڈالا. اس کا چہرہ دیکھتے ہی پورا ہجوم چیخ اٹھا. اس کے چہرے پہ خوف ہی خوف تھا. وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا مگر مجھے پورا یقین تھا. میرا شک بلاخر درست ثابت ہوا. نقاب کے پیچھے وہی نوجوان وکاس تھا جس پہ چند دن پہلے حملہ ہوا تھا اور مجھے جس پہ شک تھا. میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ ساندل خان کی طرف دیکھا تو ایک خسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ درستے جناب؟ تو پھر تھانے فون کرو، جوانوں کو بلاؤ اور پریس کو بھی خبر کر دو. میں نے ہاتھ جھاڑ کے اٹھتے ہوئے اسے ہدایت دی. آخرکار ڈائن کا معمہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. لوگ حیران تھے کہ جسے وہ ڈائن یا چڑیل کا کمال سمجھتے تھے وہ سب ایک انسان کا کام تھا. پہلے تو وکاس نے کچھ بھی قبول نہ کیا مگر جب ساندل خان نے اسے ایک آدھ گھنٹہ ڈرائنگ روم کی سیر کروائی تو وہ طوطے کی طرح سب کچھ بولنے لگا. اس نے بتایا کہ وہ جس لڑکی یا عورت سے دوستی نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ ڈائن والا کام کھیل لیتا تھا. اس کام کا آغاز اس نے جمیلہ والے کیس سے کیا تھا. پہلے تو اس کا مقصد صرف اسے خوفزدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا مگر پھر اس کا حوصلہ بڑھا. اس نے اس پہ حملے کر کے غصے میں اس کے بال کاٹے مگر جمیلہ نے گلدان سے جو ضرب اسے لگائے اس کی وجہ سے اسے وہاں سے بھاگنا کرا. اس کے بعد اس نے ضد اور انا میں آ کے دوسری عورتوں اور لڑکوں پہ حملے شروع کر دیے. جب ان واقعات کا تعلق کسی ڈائن یا چڑیل سے جوڑا گیا تو اس نے اپنی کارروائیوں کو مزید پر اسرار بنا کے لوگوں کے اس وہم کو تقویت دینا شروع کر دی اور ان کے خوف سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. مگر تم نے اپنے اوپر حملے کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ ساندل خان نے سخت لہجے میں پوچھا تو وکاس کہنے لگا، اس رات میں اپنے ایک نئے شکار پہ حملہ کرنے جا رہا تھا کہ اس بے وقوف پڑوسی نے مجھے دیکھا اور شور کرنا شروع کیا. میں اس وقت چھت سے نیچے اتر رہا تھا مگر وہ سمجھا کہ میں چھت پہ چڑھ رہا ہوں. اس کا شور سن کے میں دوبارہ اپنی چھت پہ واپس چلا گیا. مجھے یقین تھا کہ لوگ اس پڑوسی کا وویلا سن کے چھت پہ ضرور آئیں گے، اس لیے میں نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑے، برقع اور خنجر اپنی جگہ پہ چھپائے اور بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگا تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے اور وہ کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جو میرے لیے مشکل بن جائے. ساندل خان نے اس کے کندھے پہ مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اسے دباتے ہوئے بولا، بے وقوف مچھندر، تم تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گئے تھے اگر ہمارے سر کو تم پہ شک نہ ہو جاتا. میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، مجرم
جتنا مرضی چالاک ہو مگر قدرت اس کی مدد نہیں کرتی، کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی بس ایک غلطی اسے مروا دیتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اب تم اپنے گناہ کی سزا بھگتو۔ اس کے بعد میں نے ہیڈ کوارٹر کو اس سارے معاملے کی رپورٹ بھیجی، مجرم کی گرفتاری کی خبر دی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میرے دماغ سے ایک بوجھ اتر چکا تھا، اس لیے جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ میں دوسرے دن دوپہر کے بعد تک سوتا رہا۔ اس دوران میں ساندل خان نے مجرم کا چلان مکمل کیا، اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا اور اسے جیل میں بھیج دیا۔ جاگنے کے بعد میں خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ شام کو ساندل خان میرے پاس آیا تو میں اپنا بیگ باندھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس میرا کام ختم، کیس حل ہوا، اب مجھے واپس آ کے رپورٹ کرنی ہے، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کیس میں میری مدد کی، ساندل خان ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آج رات کا کھانا کسی اچھے سے ہوٹل سے کھائیں۔ اس کی سادگی دیکھ کے میں منع نہیں کر سکا۔ شام کو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک اوس درجے کے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا، جو اس علاقے کے لحاظ سے واقعی سب سے اچھا تھا۔ ہوٹل کا عملہ یقیناً ساندل خان کو جانتا تھا، اس لیے وہ اسے مکمل طور پہ پروٹوکول دے رہے تھے۔ ساندل خان اسی پہ باتیں کھلائے بیٹھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے ساندل خان کو یاد دلایا کہ اس نے کھانے کا بل تو ادا نہیں کیا، تو وہ بولا، اس کی فکر نہ کرے سر جی، ان کے ساتھ میرا حساب چلتا ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کھانے کے بعد پان مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے، اب ادھر ہی رکے، میں ابھی پان لے کر آیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک پان کی دکان کی طرف لپکا۔ میں ساندل خان کے انتظار میں کھڑا آس پاس ایسے ہی دیکھ رہا تھا، وہاں بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ اچانک میں چونک پڑا، ہوٹل سے چند گلیاں آگے مجھے ایک مشکوک انسان نظر آیا، بلکہ اسے عورت کہیں کیونکہ وہ برقع اوڑھے ہوئے تھی۔ مجھے جس چیز نے اس کی طرف متوجہ کیا وہ یہ کہ حالیہ واقعات کے بعد کوئی بھی اکیلی عورت شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتی تھی، اور دوسرا یہ کہ عورت اسی قسم کے برقعے میں ملبوس تھی جیسا وقار اوڑھ کے ڈائن والے حملے کرتا تھا۔ وہ عورت مشکوک نظروں سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ میرے اندر کا سوراخ نصاب بیدار ہونے لگا۔ وہ عورت مڑی، تیزی سے گلی میں گھسی، میں فوراً اس کے پیچھے لپکا اور گلی کے سرے پہ پہنچا۔ وہ عورت تیز تیز قدم اٹھاتی گلی میں چلی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ گلی بند تھی، بالکل سامنے ایک اونچی دیوار بنی تھی۔ میری موجودگی کا احساس کرتے ہی وہ عورت تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے پکارا۔ میری آواز سنتے ہی اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اس وقت تک وہ بند گلی کے سرے پر پہنچ چکی تھی۔ دیوار کے پاس پہنچتے ہی وہ مڑی، اب اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا بڑا سا شکاری چاقو چمک رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہی ہو۔ چاقو دیکھتے ہی میں چوکنے ہوا، محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگا، سوچنے لگا وقاص تو گرفتار ہو چکا ہے، پھر یہ کون تھی؟ اب یہ کیا نیا قصہ شروع ہونے جا رہا تھا؟ میں مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ پھرتی سے میں نے اپنا ریوالور جیب سے نکال کے اس پہ تانا۔ ریوالور دیکھتے ہی اس برقع پوش نے اپنا ہاتھ ایسے لہرایا جیسے وہ مجھ پہ چاقو پھینکنا چاہ رہی ہو۔ اس کا انداز دیکھتے ہی میں نے بے اختیار گولی چلائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور برقع پوش زمین پہ آن گری۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، مگر قریب پہنچتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، مجھے میرے خاص سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ دیوار کے پاس صرف ایک کالا برقع زمین پہ پڑا تھا، اس کے اندر کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی؟ اسی وقت مجھے اپنے حکم میں گھروں کی کھڑکیاں دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر چند بھاگتے قدم میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر جھانک رہے تھے اور ساندل خان بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ آتے ہی وہ پوچھنے لگا، کیا ہوا سر؟ گولی کیوں چلائی؟ میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ اس گلی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال داغ دیے۔ ایک مشکوک شخص اس گلی میں داخل ہوا تھا، میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا، مگر شاید وہ بھاگ گیا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے بات بنائی، اب میں اسے کیا بتاتا کہ وہ عورت بھڑکے میں سے کہاں غائب ہو گئی۔ ساندل خان نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، بھاگ کہاں سکتا ہے، یہ گلی تو بند ہے، لگتا ہے آپ کو وہم ہوا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے مڑ کے گلی کی دیوار کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر میرا دماغ دھواں بن کے اڑنے لگا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ دیوار کے قریب پڑا کالا بھڑکا بھی اب غائب ہو چکا تھا۔ جگہ ایسے صاف تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مجھے وہم ہوا ہے۔ پھر وہ کون تھی جو کالا بھڑکا اوڑھے اس گلی میں داخل ہوئی؟ اس نے مجھ پہ خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر خالی جگہ کو گھورتا رہا، پھر ساندل خان کی طرف مڑا اور بولا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو ساندل خان، مجھے وہم ہوا ہے، آؤ یہاں سے چلیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا بازو تھاما واپس ہو لیا۔ دوسرے دن میں اسی ریلوے اسٹیشن سے واپسی کی ٹرین پہ سوار ہوا۔
مگر اپنے ساتھ بہت سے سوالات لیے جا رہا تھا کہ اگر وکاس پکڑا گیا تھا تو وہ کون تھی جو بند گلی میں غائب ہو گئی تھی؟ کیا وہ واقعی ڈائن تھی